अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में छपने वाली अहम खबरों पर तबसरा करते हैं जिनका तल्लक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2020 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कैसा रहा और इसमें कौन कौन सी जो खबरें उनके लिए आईं, जो अच्छी थी या बुरी थी, जो भी थी, उस पर मुकम्मल जायज़ा लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज रात यानी 31 दिसंबर को रात 11 बजे बरतानवी टाइम के मुताबिक बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील के हक में वोट दे दिया है। उस पर की क्या तफसील है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो खबर पूरे यूरोपियन मीडिया में जंगल में आग की तरह फैली हुई है, वो पाकिस्तान में मौजूद एक मंदिर को एक हजूम ने आग लगा दी थी और उसमें तोड़ फोड़ कर दी थी। ये खबर बदकिस्मती से पाकिस्तानी के लिए बहुत बदनामी का बायस बन रही है और पूरा यूरोपियन मीडिया उसको छाप रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि वो खबर क्या है और इस बदनामी से बचने का हल क्या है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दें ताकि अच्छी मालूमात लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। साल 2020 समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किलात का साल था। कोरोना वायरस के शुरू होते ही तमाम फ़्लाइट्स बंद हो गई, दुनिया का रब्ता एक दूसरे से मुनक़ता हो गया, तो जो लोग जहाँ पे थे वहीं पर फंस के रह गए। कुछ लोगों ने अपनी फैमिलीज़ और बच्चों को छुट्टियों के लिए पाकिस्तान भेजा हुआ था, तो उनकी तालीम का हर्ज हुआ। कुछ लोगों की जॉब्स थी, वो जॉब्स छूट गई और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स ख़त्म होने वाले थे, वो डॉक्यूमेंट्स उनके ममालिक में ही ख़त्म हो गए। दूसरी जानब पाकिस्तान में उन्हें एक अछूत की नज़र से देखा जाने लगा। मुख्तलिफ गाँवों में और शहरों में ऐलानात करवाए गए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कोरोना वायरस का सबब बन सकते हैं। एयरपोर्ट्स पर उनकी चेकिंग सख्त कर दी गई। हुकूमत ने उनके लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। बहुत सी फ़्लाइट्स पर उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें होटलों में क़याम करने के लिए कहा गया और उसके अखराजात भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जेब से लिए गए। इसके अलावा कुछ लोग जो वापस आना चाह रहे थे, वो जब कोरोना का टेस्ट करवाने गए तो वो फंस कर रह गए। उसकी बहुत सी वीडियो वायरल हुई हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो लोग इन ममालिक के उन दिनों में फ़ौत हुए, रज़ाए इलाही से फ़ौत हुए या कोरोना की वजह से फ़ौत हुए, उनकी लाशें 2-3 हफ्तों तक इन ममालिक में पड़ी रही। हुकूमत पाकिस्तान को हम बुलाते रहे, जज्बा के प्लेटफार्म पर बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ किए, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस सिलसिले में उठाना पड़े। याद रहे कि यूरोप के बहुत से ममालिक में कब्रिस्तान की सर्विस मौजूद नहीं है, तो लोग अपने प्यारों को अपने मुल्क ही वापस भेजते हैं। इससे भी बड़ा मसला जो पाकिस्तानियों के लिए बना, वो इस हुकूमत की जानब के इसके जो वज़ीर हवाबाज हैं, उनके एक बयान की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर यूरोप ने पाबंदी लगा दी। उसके बाद अमेरिका और दीगर ममालिक में भी पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी ना सिर्फ इन फ़्लाइट्स पर लगी, बल्कि पाकिस्तानी पायलट्स जिन जिन ममालिक में भी सर्विस कर रहे थे उनको भी मशकूक नज़रों से देखा जाने लगा और उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। और जो कि पाबंदी अभी तक बरकरार है और उस पाबंदी का कोई हल नहीं निकल सका। PIA की वजह से बहुत से पाकिस्तानियों को ये फ़ायदा है कि ये फ़्लाइट डायरेक्ट पाकिस्तान में जाती है और बहुत से बिजनेसेस जो है वो मुतासर हुए, जो पाकिस्तान से बराह रास्त वहाँ से एक दिन के अंदर अंदर चीज़ें मंगवाते थे, वो सब स्टॉप हो गए। कुछ नई सर्विसेज शुरू हुई हैं, ब्रिटिश एयरलाइन और वर्जन एयरलाइन भी शुरू हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो रिश्ता PIA से था और जिनकी वजह से आसानियाँ PIA के साथ मुंसलिक थी, वो बहुत से ममालिकों में अभी तक देखी जा सकती हैं। इस साल इटली ने इमिग्रेशन खोली, जिसकी पल पल की जो खबर है वो हम जज्बा के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ शेयर करते रहे। मौसमी इमिग्रेशन में 2-3 साल बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान का कोटा शामिल किया गया। उस पर भी बहुत से पाकिस्तानियों ने फ़ायदा उठाया। इटली, स्पेन, यूनान, पुर्तगाल और दीगर ममालिक ने जो अपने मुल्क के डॉक्यूमेंट्स थे उनकी डेट्स बढ़ा दी। इटली में मौजूद पाकिस्तानी बहुत बड़े मसले का शिकार हैं, क्योंकि जो इस्लामाबाद में इटालियन एम्बेसी है उसने जो कॉन्ट्रैक्ट फेडेक्स को दिया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा रिश्वत का बाजार गर्म है और पाकिस्तान से फैमिलीज़ का आना और डॉक्यूमेंटेशन की तस्दीक तकरीबन नामुमकिन है।
بار بار حکومتی ارکان کو اس بارے میں اطلاع دی گئی، حکومت نے اس پر ایکشن بھی لیا اور اٹالین ایمبیسی سے میٹنگ بھی کی، لیکن ابھی تک وہ رشوت کا بازار جو ہے وہ نہیں رک سکا۔ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ اس کے میں فعال کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اٹلی میں موجود پاکستان کی ایمبیسی کا کردار قابل تعریف تھا، جنہوں نے بہت سے لوگوں کو پاسپورٹ بنا کر دیے اور لوگ اپنے امیگریشن کروانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس مہینے حکومت پاکستان نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس سال شروع کیا گیا ہے پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اس کے نتائج بڑے اچھے ثابت آئے ہیں اور لوگوں نے $200 ملین جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں بھیجے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی نے یہ جو مدد پہنچائی ہے یہ ان $22 بلین کے الگ ہے جو وہ ہر سال پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے باوجود ان کے مسائل جو کہ تو ہیں۔ یونان نے اپنے ملک میں ایک دیوار تعمیر کر دی ہے جس کے تحت وہ روکنا چاہ رہا ہے کہ اوورسیز اس کے ملک میں نہ آ سکیں۔ بوسنیا میں بہت سے پاکستانی پھنس کر رہ گئے ہیں اور برف باری میں کھلے آسمان کے نیچے رکے ہوئے ہیں، اور عالمی میڈیا ان کی موت کی خبریں لکھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم حکومت سے بار بار اپیل کر چکے ہیں کہ ان کی مدد کو پہنچا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حکومت اس عزم کے ساتھ آئی تھی، جس کو سب سے زیادہ ووٹ بھی اوورسیز نے لے کر دیے تھے، وہ اوورسیز کے پاکستانیوں کے لیے کیا نئے اقدامات کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھا سال ثابت ہو اور ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ یورپ کی تمام اخبارات جو واقعہ بھرپور طریقے سے پاکستانیوں کے بارے میں اچھال رہی ہے، وہ واقعہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں کرک کی تحصیل بیڈیشا کے گاؤں ٹیری میں پیش آیا ہے، جس میں ہندوؤں کے ایک پرانے مندر کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور دنیا بھر میں جتنے بھی اخبارات ہیں، برطانوی اخبارات، اٹالین اخبارات، فرینچ اخبارات اور دیگر جو ہے وہ اس پر بھرپور طریقے سے شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان میں مسلمان مذہبی انتہا پسندوں نے اس ملک میں رہنے والی اقلیتوں کے مندر کو آگ لگا دی ہے۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جو ہندو برادری ہے وہ اپنے معاہدے سے ہٹ رہی ہے اور انہوں نے ایک 4 مرلے کا مکان خرید کر اس کی توسیع شروع کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں وہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے۔ حکومت سے انہوں نے اجازت لی تھی احتجاج کی، لیکن ہندو برادری کا یہ خدشہ تھا کہ یہ احتجاج پرامن نہیں رہے گا، اور وہی ہوا۔ یہ احتجاج جو ہے وہ فوراً وائلنس ہو گیا۔ اس میں ان کے تیار کیے گئے مندر کو آگ لگا دی گئی، اس کی اینٹیں اکھاڑ دی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک سمادھی بنی ہوئی تھی اس کو بھی ڈسٹرائے کر دیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ سمادھی اصل میں ہندوؤں کی نہیں ہے، اس میں کوئی مسلمان بزرگ پہلے آئے تھے تو ان کی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی اس مندر کو اٹیک کیا گیا ہے 1997 میں، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دی تھی اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو تیار کیا، لیکن اب دوبارہ بدقسمتی سے یہ واقعہ ہو گیا جس میں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ 1500 کے قریب لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ کسی بھی ملک میں ہجوم کا اکٹھا ہو جانا اور مذہبی انتہا پسندی میں شامل ہو جانا کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہوتی، لیکن جو سب سے بڑی خبر لگا رہا ہے میڈیا، یورپین میڈیا، اس میں یہ ہے کہ اس ہجوم کی جو سربراہی ہے وہ ایک مسلم کلیرک یعنی کہ ایک مسلمان عالم کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ حکومت پاکستان نے جس 31 افراد کو گرفتار کیا ہے اس میں ایک JUI جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ان کی وجہ سے یہ خبر ایک عالمی لیول کی خبر بن گئی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خبر سیاسی وجہ سے اس طرح ہوئی ہے یا واقعی وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ بہرحال یہ خبر پاکستان کے لیے باعث شرمندگی ہے، کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے، ان کا کام امن کا درس دینا ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی مکمل حفاظت کا درس دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا پاکستان کا،
اس میں واضح تھا کہ قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ آج کے بعد اس ملک میں نہ کوئی ہندو رہے گا، نہ کوئی مسلمان رہے گا. اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے تو وہ اپنے عقیدے پر کاربند ہوں گے، لیکن ایک قوم کی حیثیت سے وہ سب پاکستانی ہوں گے. قائد اعظم کا کہنا تھا کہ آپ آزاد ہیں کہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر اپنے اپنے مذہب کے تحت عبادت کریں. اگر حکومت پاکستان اس قسم کی جو تحفظ نہیں دے سکی اپنی اقلیتی برادروں کا، تو یہ ایک بہت بدنامی کی خبر تو ہے ہی، لیکن یہ غیر اسلامی بھی ہے. بطور مسلمان ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں مذاہب کے لوگوں کی عبادات کا اور ان کی عبادت گاہوں کا احترام کریں. برطانوی پارلیمنٹ نے 521 ووٹ ڈال کر بڑی کثیر تعداد میں یورپین بریگزٹ ڈیل یعنی کہ تجارتی ڈیل کو منظور کر لیا ہے، اور یہ قانون اب بن گیا ہے. آج شام 11 بجے برطانوی ٹائم کے مطابق یعنی 31 دسمبر کو رات 11 بجے برطانیہ یورپی یونین سے نکل جائے گا. برطانیہ اور یورپی ممالک کے درمیان آزادانہ نقل و حرکت ختم ہو جائے گی، یعنی فری موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایک نیا امیگریشن قانون پوائنٹ بیس سسٹم شروع ہو جائے گا. جو لوگ برطانیہ آنا چاہیں گے وہ 180 دن کے عرصے میں یعنی 6 مہینے کے عرصے میں صرف 90 دن کے لیے یہاں پہ قیام کر سکیں گے. اس سے زیادہ رہنے کے لیے انہیں ویزا درکار ہوگا. ڈیوٹی فری شاپس دوبارہ شروع ہو جائیں گی. آپ یورپ سے سگریٹ اور دیگر اسپرٹ وغیرہ اگر لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک محدود لمٹ ہوگی، جس لمٹ کے اندر یہ بغیر ٹیکس کے آ سکے گا. یورپی یونین کے جو شہری برطانیہ میں منتقل ہونا چاہیں گے ان پر نیا قانون پوائنٹ بیس سسٹم قانون لاگو ہوگا. یو کے کی جو پولیس ہے اس کا جو ڈیٹا شیئرنگ کا سیکورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں سے رائٹ ختم ہو جائے گا، اور برطانوی پولیس کو اب یورپی یونین سے اجازت لینا کرے گی کہ کسی خاص مقصد کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑے. تجارتی طور پر ٹیکس وغیرہ نہیں لگیں گے، لیکن جو سامان تجارت ادھر سے ادھر جائے گا اس پر یورپی یونین چیکنگ سخت کر سکتی ہے، روک سکتی ہے، کسٹم کے جو قوانین لے کر آ سکتی ہے، اور یہ چیک کر سکتی ہے کہ جو فوڈز وغیرہ وہاں پہ جا رہے ہیں جیسے گوشت وغیرہ یا دیگر چیزیں کیا وہ یورپین اسٹینڈرڈ کے اوپر پوری اترتی ہیں یا نہیں. برطانیہ کی جو اکانومی ہے وہ مین سروسز پر انحصار کرتی ہے، یعنی بینکاری ہے، آرکیٹیکچر ہے، اکاؤنٹنگ ہے، اور دیگر سروسز جو ہیں ان کے حوالے سے اس ڈیل میں کوئی چیز شامل نہیں ہے. اب انہیں بھی یورپی یونین کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ڈاکٹرز، شیف، کنسٹرکٹرز، انجینئرز، یہ جو لوگ پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں، ان کی جو ڈگری ہے یا جو علمی قابلیت ہے وہ خود بخود آٹومیٹکلی یورپی یونین کے ممالک میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، بلکہ ان کو یورپین قوانین کا جو ہے ان پر اطلاق ہو جائے گا کہ چیک کرنا پڑے گا کہ کیا ان کے ملک میں یہ چل سکتی ہے یا نہیں. اسی طرح اگر کوئی بھی پروفیشنل ڈگری برطانیہ سے کی جاتی ہے تو اس کو یورپی یونین میں باقاعدہ طور پر چیک کیا جائے گا. یورپی یونین میں سیر کے لیے جانے والوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب انہیں ہیلتھ انشورنس بھی لینا پڑا کرے گی، تاکہ اگر ان کے وہاں کچھ ہو جاتا ہے تو اس طرح نہیں ہوگا جیسے پہلے یورپی یونین کے تمام ممالک ایک جیسے ہیں، اور اگر آپ کہیں پہ بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ آپ اس کے لوکل ہیلتھ سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک اچھی خبر آخر میں شیئر کرتا چلوں کہ جو آکسفورڈ کی آسٹرازینیکا ویکسین برطانیہ نے تیار کی ہے اور برطانیہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 100% تک مؤثر ثابت ہوتی ہے کرونا کے ہر قسم کے وائرس کو روکنے کے لیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا چڑھنے والا سال جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے اچھا سال ثابت ہوگا، اور دنیا جو ہے وہ اس موذی مرض کو شکست دے دے گی، اور معیشت کا پہیہ نئے سرے سے چل پڑے گا، اور لوگوں کی مشکلات میں کمی ہوگی. میری طرف سے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سال صحت، تندرستی اور خوشی کے لحاظ سے اچھا سال ثابت کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.